बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 4 जुलाई की तारीख और रात तकरीबन 8 बजे तक की अपडेट्स। पाकिस्तान में ताकत के मराकज़ रावलपिंडी और लाहौर दोनों इस वक्त सियासी जल्जलों की जद में हैं और शरीफ ख़ानदान के होनहार फ़र्द ने जिन 2 गैर मुल्की ख़वातीन को लाहौर में अगवा किया, अगवा बराए तावान, उनमें से एक खातून के साथ जिनसी ज्यादती साबित हो गई। मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई। 3 अफराद ने एक खातून के साथ ज्यादती की। दोनों खवातीन का बारी बारी 164 का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है और इसहाक डार साहब के नवासे का बास कौन है, इस हवाले से चश्म कुशा इंकशाफात सामने आए हैं। इसहाक डार साहब के नवासे उन दोनों खवातीन के मुताबिक अपने एक बास से गुफ्तगू कर रहे थे जब वो उन्हें लाहौर शहर के अंदर जोर जबरदस्ती गाड़ी में घुमा फिरा रहे थे, अगवा के मकाम तक ले जा रहे थे और इस दौरान वो अपने एक बास से राब्ते में थे और जब अपने पैसे मुबैना तौर पर जिन पैसों के मुतालिक उनका दावा है उनके थे, वो पैसे वसूलने के बाद जब उन दोनों खवातीन को उतारने गए, पासपोर्ट वापस किए, गाड़ी का एक्सीडेंट किया। इस दौरान फिर इसहाक डार साहब के नवासे को ये पता चला, उन्होंने ये फरमाया कि बास का प्लान तो इन दोनों खवातीन के हवाले से कुछ और है। बास का प्लान क्या था, ये तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले हम आपको ये बताएं उन हालत उन तमाम बड़े एंकरों की, वेले कालम नगारों की, मुलाजम सहाफ़ियों की। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब से किसी भी दूर दराज का ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी शख्स के हवाले से कोई एक खबर भी सामने आती थी तो ये तमाम बड़े एंकर, वेले कालम नगार और मुलाजम सहाफ़ी लत्ते लेते थे, इमरान खान साहब के पीछे पड़ जाया करते थे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इनकी जानिब से इनको टास्क दिया गया शरीफ ख़ानदान की जानिब से, और ये शरीफ ख़ानदान को और इसहाक डार साहब को मासूम साबित कर रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ के समधी, शरीफ ख़ानदान के अकाउंटेंट और डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब के नवासे ने गैर मुल्की खवातीन को अगवा क्यों किया, यह कार्रवाई कैसे और क्यों कर डाली, कुछ नए इंकशाफात ज़ाती तहकीकात की रोशनी में आपके सामने रखते हैं। लेकिन ये जो अजीबो गरीब किरदार है पाकिस्तानी सहाफ़ियों का, ये बाकायदा तौर पर मुलाजिम शरीफ ख़ानदान के साबित हुए और इस वक्त उनके ट्विटर अकाउंट्स को सांप सूंघ गया जब उन्हें यह पता चला कि यह सारा खुरा जाती उमरा की तरफ जा रहा है, सारा खुरा शरीफ ख़ानदान की तरफ जा रहा है। और शरीफ ख़ानदान से भी बढ़कर अब यह कहा जा रहा है, ख़ास तौर पर इसहाक डार साहब जो कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, जो कि बाकायदा तौर पर इस चुनतखब हुकूमत में मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़मानती हैं, जो कि शहबाज शरीफ साहब के लिए रखे गए हैं, उन पर नज़र रखने के लिए तमाम तर खुरे इस वक्त उनकी तरफ जा रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि दोनों खवातीन का जो बयान है 164 का, जो कि इंतहाई अहम होता है, 164 का बयान वो ये बता रहा है कि रज़ा डार साहब जो मरकज़ी मुजरिम हैं, मरकज़ी मुलजिम हैं, उनके व्हाट्सएप पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म की उनके साथ एक तस्वीर है वो लगी हुई थी। यार दोस्त सवाल पूछ रहे हैं कि ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म कौन है, ये ज़फ़रुल्लाह जमाली हैं, ये कौन है, ये जनाब जो है वो शौकत अजीज़ साहब हैं, कौन है ये बलख शेर मज़ारी हैं, मिराज खालिद है, कौन है? आपको भी पता है, सबको भी पता है कि अगर इसहाक डार साहब के नवासे की बात हो रही है और इसहाक डार साहब की बात हो रही है और एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बात हो रही है तो फिर तमाम तर खुरे मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त बताया यह जा रहा है कि रज़ा डार मुसलसल किसी बास से बात कर रहा था और ये बात कर रहा था कि ये कहता था कि मैं वज़ीर का बेटा हूँ। रकम ना मिलने पर उसने मारने की धमकी भी दी दोनों खवातीन को, और दोनों में से जो एक खातून है जिसका भी थोड़ी देर पहले 184 का बयान रिकॉर्ड हुआ, मेडिकल रिपोर्ट ये बता रही है, पुलिस ज़राए के मुताबिक जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि इन दोनों में से इस एक खातून के साथ जो है वो जिस्मानी तशद्दुद भी और जिनसी ज़्यादती भी साबित हो गई है। 3 अफराद थे वो। लेकिन बास के हवाले से जो है वो इस वक्त मियाँ दाऊद एडवोकेट साहब क्या फरमा रहे हैं, मैं ये आपको सुनाता हूँ, इसके ऊपर फिर बात करते हैं। निशाना बनाया गया उस मुकदमे के अंदर एक नई पेशरफ्त, नई डेवलपमेंट जो है वो ये सामने आई है कि उस एफआईआर के अंदर जिस बॉस का जिक्र किया जा रहा है वो बॉस गिरफ्तार हो चुके हैं, और उसके अलावा एक और अहम शख्स जो है, एक और अहम मुल्ज़िम जो है वो गिरफ्तार हुआ है। उस मुल्ज़िम का ताल्लुक भी जो है वो जो मरकजी मुल्ज़िम है अहमद रज़ा डार, जो पूरी साजिश का, गैंग रेप का और अगवा बराए तावान की सारी कहानी का आर्किटेक्ट था,
اس کا ہی قریبی کزن جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. یعنی اگر یہ دونوں ملزمان آپس میں کزن ہیں تو پھر لامحالہ طور کے اوپر ان کا تعلق جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کی فیملی سے بھی ہونا لازمی عمر کی بات ہے, کیونکہ اب تک اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ یہ جو ڈار صاحب ہیں یہ ان کی ہی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں. کوئی اتنی ڈائریکٹ رشتہ داری قریبی آپ کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے, لیکن بہرحال اس فیملی سے یہ تعلق رکھتے ہیں. کل 4 ملزمان گرفتار کیے گئے تھے. 4 کے بعد آج مزید غور سے سنی 2 ملزمان جو ہیں وہ رات گئے 4 مزید ملزمان جو ہیں وہ رات کے گرفتار کیے گئے ہیں. ٹوٹل 8 ملزمان ہو گئے ہیں, جن میں سے ایک وہ باس ہیں اور ایک وہ اور نئے ملزم ہیں ڈار صاحب جو احمد رضا ڈار صاحب سے بلونگ کرتے ہیں. اب ان ملزمان کو بھی یا تو مجسٹریٹ کے روبرو جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا یا کر دیا گیا ہے اور ان کا ریمانڈ جو ہے وہ لے لیا گیا ہے. ٹوٹل کہانی جو ہے وہ احمد رضا ڈار جو آرکیٹیکٹ ہیں ان کے اگینسٹ ہی گھومتی ہے. انہوں نے ہی یہ سارا ڈیزائن کیا. اور اگر میں پھر مزید تفصیلات بھی کو دیکھا جائے پی پی سی کی اور 375A کی ڈیفینیشن کو دیکھا جائے, پڑھا جائے اور آج تک جتنے عدالتی فیصلے جو ہیں ان کو دیکھا جائے, اس کے تناظر میں تو جو گینگ ریپ کے ملزمان میں سے ایک مائنر رول والا معمولی کردار والا جو ملزم ہوتا ہے اس کو بھی اتنی ہی ڈیتھ پینلٹی ملتی ہے یا ڈیتھ پینلٹی ساری زندگی جیل میں گزارنی پڑتی ہے, قید کی زندگی گزارنی پڑتی ہے جتنی کہ باقی ملزمان کو گزارنی پڑتی ہے. بہرحال اس میں نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جو احمد رضا ڈار صاحب مرکزی ملزم ہیں ان کے قریبی عزیز جو ہیں وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں اور باس بھی گرفتار ہو چکے ہیں, اور باقی جو 2 ملزمان تھے جو فیسیلیٹیٹر تھے, مشورے میں شامل تھے, گاڑیاں پرووائڈ کرنے میں شامل تھے, لانے جانے میں شامل تھے, ان کو جو ہے وہ بھی گرفتار کیا گیا ہے. اور سب سے اس کے ساتھ ساتھ زیادہ اہم بات وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا کردار ہے کہ انہوں نے انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ, شفافیت کے ساتھ اور بغیر کسی اگر مگر کے جو ہے اپنے قریبی ترین فیملی کے جو ملزمان تھے ان کو نہ صرف یہ کہ گرفتاری کو اچھا اب یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب مریم نواز صاحبہ نے اس حوالے سے بڑا کردار ادا کیا اور جناب ان کو انہوں نے کوئی جو ہے وہ لے دینی کی. اس میں کچھ چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. راولپنڈی کے اندر اچانک کئی افسروں کی اکھاڑ پچھاڑ ہوئی, اس پر بھی کئی سینئر صحافیوں نے بات کی کہ یہ سب ایسے نہیں بلکہ یہ لاہور کے واقعے کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے, یعنی چیزوں کو دوسری طرف لے جانے کے لیے اچانک راولپنڈی کی ساری انتظامیہ تبدیل کر دی گئی اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ لاہور کے اندر جو وہ پنڈی کے اندر جو ہے وہ تباہی مچا رکھی تھی, پنڈی کے اندر جناب انہوں نے کسی قسم کی کوئی کرپشن کر رکھی تھی. لیکن سوال یہ کیا جانا چاہیے کہ اس موقع کے اوپر جب تمام لوگ بات کر رہے ہیں لاہور کے اس معاملے کے اوپر, ہمارے کچھ صحافی دوست اس پہلو پر حکومت کی تعریف کرنا شروع ہو گئے کہ دیکھیے رضا ڈار کے معاملے پر اہم شخصیت نے پولیس پر دباؤ نہیں ڈالا, تحقیقات کو آزادانہ آگے بڑھنے دیا. لیکن اس میں ایک واقعہ بڑا امپارٹنٹ ہے. رات تقریباً 1:45 بجے متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کا زبردستی جج کے گھر میں گھس کر اس پر دباؤ ڈالنا, ڈی آئی جی سے اس کی بات کرانے کی کوشش کرنا اور بدتمیزی کرنا, کیا یہ سچ سب کچھ جج پر دباؤ ڈالنا نہیں تھا؟ یہ دوائی تھا نا, کیونکہ اس کے پیچھے کسی کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے جو کہ باس کا بھی باس ہے. میں ایک بات بار بار لکھ رہا ہوں کہ رضا ڈار صاحب کا باس تو پکڑا گیا ہے, اس باس کی ساس کون ہے اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے. پولیس کسی کے دباؤ کس کے دباؤ پر جج کے اوپر دباؤ ڈال رہی تھی, کون تھا ان سارے عمل کے پیچھے؟ اور پھر اگلے دن جج نے عدالت میں بڑے بڑے پولیس افسران کی موجودگی میں یہ کہا کہ جب تک ایس ایچ او کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی, 164 کا بیان نہیں ہوگا, کیس آگے نہیں بڑھے گا. یعنی رات کو 2 بجے 164 کا بیان اپنی مرضی کا لینے دلوانے کے لیے وہ جج کے گھر پہنچتے ہیں, دباؤ ڈالتے ہیں اور ڈی آئی جی سے بھی بات کراتے ہیں, پھر اونلی لکھتے ہیں رضا ڈار کے ساتھ. اور پھر ابھی یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین تو روانہ بھی کر دی گئی ہیں. اب کون اس معاملے کا مدعی اور کیا چیزیں؟ جناب صورتحال صرف یہیں تک رکنے والی نہیں ہے, اس کے اندر بڑے انکشافات ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ جج نے یہ کہا کہ جب تک ایس ایچ او کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی, 164 کا بیان نہیں ہوگا, کیس آگے نہیں بڑھے گا. پھر جا کر ایس ایچ او کے خلاف کارروائی ہوئی تاکہ جج کا غصہ ٹھنڈا کر کے معاملے کو افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھایا جائے. یہ سارا کام کیا جا رہا تھا, رات کے کارروائی ڈالی جا رہی تھی. اور یہ جو لوگ تعریفیں کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جناب بغیر کسی دباؤ کے کارروائی کر دی, وہ کون تھا جو رات کو 2 بجے ایس ایچ او کو جج کے گھر, جس نے 164 کا بیان لینا تھا اگلے دن, رات کو 2 بجے اس کے گھر پہنچا اور پھر اس پر دباؤ ڈالا, ڈی آئی جی سے بات کرائی اور پھر
کیا اس ساری چیزوں کا مقصد کیا تھا؟ اور پھر جب 164 کے بیان لینے سے انہوں نے انکار کیا اور کہا کیس آگے نہیں بڑھے گا اور پھر ایس ایچ او کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تاکہ ان کا غصہ ٹھنڈا کیا جائے، لیکن اب جب کہ متاثرہ خواتین کو جلد بازی میں ملک سے باہر بھیجا جا چکا ہے تو پھر یہ جس کو کہا جا رہا ہے، جس کی بڑی تعریفیں کی جا رہی ہیں کہ بڑی آزادانہ طریقے سے جناب یہ چلنے والا کیس ہے، اس کیس کا مستقبل کیا ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ کو، جیسے کہ سینئر صحافی اسد اللہ خان صاحب نے بھی لکھا کہ نہ تو آپ کو اس میں کوئی مدعی نظر آئے گا، نہ آپ کو اس کے اندر کوئی مدعی نظر آئے گا، نہ آپ کو اس کے اندر کوئی گواہ نظر آئے گا، نہ کوئی شواہد نظر آئیں گی، نہ ہی چالان پیش کیا جائے گا، اور معاملہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور پھر جو مزید تفصیلات اس حوالے سے سامنے آ رہی ہیں وہ جناب یہ بتا رہی ہیں، سینئر صحافی اسلام آباد کے کورٹس کور کرتے ہیں احتشام کیانی صاحب، انہوں نے یہ لکھا کہ جب جج کا گھر بھی محفوظ نہ رہے تو پھر عدلیہ کی حالت اس وقت بڑی قابل ترس ہے۔ عام آدمی تو چلیں دور کی بات ہے نا، اس کے لیے اس سے تو سب کچھ آپ نے لے لیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کی چادر چار دیواری کے ہم محافظ ہیں، آپ کے تو اپنے گھر کے اندر اس طرح سے رات کے ایس ایچ او گھس جاتا ہے، آپ پر دباؤ ڈالتا ہے، تو پھر عام شہری کس کھیت کی مولی؟ اگر ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کے گھر کا دروازہ رات کی تاریکی میں توڑا جا سکتا ہے، یہ احتشام کیانی صاحب نے لکھا، تو سوال اٹھتا ہے کہ عدلیہ آخر اس مقام تک پہنچی کیسے؟ اگلی باری کس کی ہے؟ لاہور کے تھانہ ڈیفنس کے ایس ایچ او اور 2 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ مقدمے کے مطابق رات تقریباً 1:45 بجے پولیس اہلکار ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کی سرکاری رہائش گاہ میں زبردستی داخل ہوئے، دروازہ توڑا، اسلحہ سمیت گھر میں گھسے، جج کو دھمکانے کی کوشش کی۔ اس واقعے کا تعلق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے نواسے کے مقدمے سے جوڑا جا رہا ہے۔ اور کون سی سوچ، کون سی پالیسی ہے ان تمام تر چیزوں کے پیچھے کہ اس طرح سے عدلیہ کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ عام عوام کی چادر چار دیواری کی وہ محافظ ہے، اس کے اپنے ساتھ یہ کچھ ہوا۔ اب ذرا دیکھیے وہ تمام تر صحافی جو آپ کے سامنے تعریفیں کر رہے ہیں اس حکومت کی کہ جناب بڑی انہوں نے کارروائی ڈال دی اور بڑی آزادانہ تحقیقات ہو گئیں، اب معاملہ مزید آگے بڑھ چکا ہے۔ غیر ملکی خواتین اغوا کیس میں ایک غیر ملکی خاتون سے جنسی زیادتی ثابت ہو گئی ہے، اس کی میڈیکل رپورٹ بھی آ چکی ہے۔ پولیس ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 3 افراد نے ایک خاتون کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، اور کچھ تحقیقاتی رپورٹس حکومت کی جانب سے کچھ صحافیوں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک تصویر بھی دکھاؤں جو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، یہ موصوف ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے، میں نے پوچھا بھی دوستوں سے کہ جناب یہ اے آئی تصویر ہے کہ اصلی تصویر ہے؟ یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اسحاق ڈار صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، اور ساتھ ایک صاحب کھڑے ہیں۔ میں نے جب پوچھا سوشل میڈیا میں دوستوں سے تو انہوں نے کہا جناب یہی وہ جناب رضا ڈار صاحب ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لیپ ٹاپ کے اوپر شاید آپ کو تصویر اس طرح سے نظر نہ آئی ہو، میں یہاں آپ کے سامنے وہ تصویر رکھ، جی بالکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ تصویر ہے، یہ میاں صاحب ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب ہیں، اور یہ موصوف ہیں جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ رضا ڈار ہیں، اور پھر شاید یہی وہ تصویر ہے جس کے متعلق دعویٰ کر رہی ہے وہ خاتون کہ انہوں نے اپنے موبائل جو ان کا واٹس ایپ ہے موصوف کا، انہوں نے اس کے اوپر یہ تصویر لگا رکھی تھی۔ اچھا اب ان کے ساتھ ہوا کیا؟ ایک پوری کہانی جو اس وقت پہنچائی جا رہی ہے وہ یہ جناب کہ گزشتہ ماہ رضا ڈار نے اپنی کاروباری مشکلات اپنے 2 ماموں علی ڈار اور حسنین ڈار کے ساتھ شیئر کی۔ اب علی ڈار اور حسنین ڈار کون ہیں؟ یہ جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کے جو ہیں وہ بیٹے ہیں، اور اس میں سے علی ڈار صاحب وزیر بھی ہیں، اور پھر دیگر ان کا شریف خاندان کے ساتھ کیا رشتہ ہے، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا اب یہ دونوں پھر بتایا کہ جناب یہ جو دونوں اپنے ماموں کو کہا کہ یہ جو دونوں غیر ملکی ہماری پارٹنرز ہیں نا، یہ جناب کرپٹو کرنسی کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ چکر کر رہی ہیں، بے ضابطگیوں میں ملوث ہیں۔ تو پھر میں نے آگے انورٹڈ کاماز میں لکھا کہ جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ بات چیت کے لیے ہم نے ان کو باہر سے بلوایا کہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور پھر 26 جون کی تاریخ کو یہ دونوں لاہور پہنچتی ہیں۔ لاہور میں قیام کے دوران دونوں خواتین ڈیفنس کے سی بلاک کلفٹن میں رہتی ہیں۔ اگلے روز 27 جون کو رضا ڈار صاحب انہیں اسلام آباد مری اور نتھیا گلی لے کر جاتے ہیں۔ یعنی یہ صورتحال ہے، بات چیت کے بہانے بلاتے ہیں اور پھر سیر و تفریح بھی ہوتی ہے، اور وہ ڈیفنس میں وہاں رکھا جاتا ہے۔ پھر اگلے دن جناب اسلام آباد مری نتھیا گلی، پھر اس دوران دونوں خواتین اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں ایک رات قیام، یہ بھی انورٹڈ کاماز میں وہ بھی کرتی ہیں۔ پھر رضا ڈار نے لاہور اور اسلام آباد میں خود دونوں خواتین کی میزبانی کی، یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں چیز بڑی دلچسپ ہے، سنیے کہ بعد ازاں انہوں نے اپنے 4 دوستوں کے ہمراہ مالی تنازع پر دونوں خواتین سے مذاکرات شروع کیے۔
یعنی سیر و تفریح بھی کر لی, راتیں بھی گزار لی, اکٹھے رہ لیے, اس کے بعد اب 4 دوست بتا لیے کہ چلے اب ان کے ساتھ ہم مذاکرات کرتے ہیں, اور تاہم یہ مذاکرات جلد ہی تلخ جھگڑے میں تبدیل ہو گئے. یہ جناب ایک سینئر صحافی ہیں زاہد گشکوری صاحب, انہوں نے اس کو جناب پوسٹ کیا. لوگ اس کے اوپر کمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ اس قسم کی تحقیقات جو ہیں یہ پہنچائی جا رہی ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب اس معاملے کو یہ رخ دیا جائے کہ جناب ان دونوں کے ساتھ یہ جو چاروں ملزمان ہیں یا جو رضا ڈار صاحب ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کو دھوکہ ہوا. معاملہ خیر آگے بڑھے گا, یہاں نہیں رکے گا, اور خاص طور پر اس وقت راولپنڈی سے لے کے لاہور تک, کیونکہ راولپنڈی میں ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, کمشنر ریونیو آفیسر, ان تمام کی جو تبدیلیاں ہوئی ہیں نا, کوئی 3.5 سال بعد, یہ وہی لوگ ہیں جو کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں بھی اسی مقام پہ تھے, اسی پوسٹ کے اوپر تھے. پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی کرپشن بھی کچھ سامنے آنے والی ہے. بڑے لمبے عرصے بعد یہاں سے ان کی تبدیلیاں ہوئیں, اور اب ان دونوں معاملات کو جوڑا بھی جا رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ جو ہے وہ یہ راولپنڈی میں سے اچانک یہ جو ٹرانسفرز ہوئی ہیں پوری کی پوری راولپنڈی کی بیوروکریسی کی, یہ اس لیے ٹرانسفر ہوئی ہیں کہ لاہور کے واقعے سے ذرا صرف نظر کر لے میڈیا. لیکن اس وقت میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کیونکہ سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ جناب جولائی کا آغاز ہو چکا ہے, اور جولائی کا آغاز بڑا معنی خیز ہے, اور شریف خاندان اس وقت سخت ترین مشکل میں ہے, اور شاید اپنی سیاسی تاریخ کے ایک ایسے موڑ پہ پہنچ چکا ہے کہ سب کچھ گنوانے کے باوجود اب کے بار ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے والا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.